बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राबित बस आपके साथ एक नए पॉडकास्ट में, एक ऐसी शुरुआत में कि जहाँ पर आप लोगों से हर दफ़ा मुलाकात होती है। हर बार मैं आप लोगों के लिए लाती हूँ एक ऐसा मौजू कि जिसमें हमारे मुआशरे से जुड़ी ऐसी कई सारी तकलीफ़ें हैं, ऐसे कई सारे हक़ाइक़ हैं, ऐसी कई सारी सच्चाइयाँ हैं जो कि हमारे मुआशरे को किस तरफ लेकर जा रही हैं, किस बिगाड़ की तरफ लेकर जा रही हैं, ये हम अच्छी तरह समझते हैं। मेरा आज का पॉडकास्ट भी कुछ इसी हवाले से है कि हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे जो एक तबका है, हमारी एक कम्युनिटी है कि जिसको हम अपनी माइनॉरिटीज़ के नाम से हम जानते हैं। वहाँ पर क्या ऐसे मामलात हैं, उनके क्या ऐसे चैलेंजेस हैं, उनके क्या ऐसे इश्यूज़ हैं कि जिसकी वजह से उनके जो अपने हकूक़ हैं, क्या वो पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। चाहे वो शादी के मामलात हैं, चाहे वो किसी प्रॉपर्टी के मामलात हैं, चाहे ज़वाजी ज़िंदगी के मामलात हैं, चाहे वो कोई शादी है या वो डिवोर्स है या कोई ऐसे मामलात की जिसकी वजह से उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अब तक ऐसे बहुत सारे कवानीन जिनको ज़ाहिर भी किया गया है, लेकिन उसको अब तक कितना इम्प्लीमेंट किया गया है, इसी पर आज बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हारून सरबदयाल साहब के, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं और इनका ख़ुद का माशाल्लाह एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो कि वो ख़ुद यहाँ पर बताएंगे और उन्हीं से हम जानेंगे कि आखिर उन्होंने इस फील्ड में कितना अरसा वो रहे हैं और अब तक उनकी क्या खिदमत है जो वो सर अंजाम दे रहे हैं। सर, आपको वेलकम करते हैं पॉडकास्ट टॉक्स विद राबिया में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर, आप तशरीफ़ लाए यहाँ पे। हारून सर, चूँकि आपसे ही जानना चाहेंगे कुछ आपका इंट्रोडक्शन पहले आप हमारे व्यूअर्स से शेयर करें और फिर उसके बाद बाकायदा हम कुछ अपने मौजू की तरफ बढ़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मेरा नाम हारून सरबदयाल है और खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाला एक पाकिस्तानी हिंदू के तौर पे जाना और पहचाना जाता हूँ जी। और अल्लाह ताला का एहसानमंद हूँ कि मेरा ताल्लुक़ सरज़मीन पाकिस्तान के साथ है। और तकरीबन कोई 41 साल से, यानी बचपन ही से वालिदैन के तुफ़ैल, इसातिज़ा कराम के तुफ़ैल हमारी हल्का अहबाब कुछ ऐसा रहा कि कम उम्री ही से जो है वो मुख्तलिफ़ जो एक्टिविज़म्स हैं जी, चाहे वो यूथ के हैं या रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के राइट्स के हवाले से हैं, तो उनका आगाज़ वक्त से बहुत पहले हो चला। और वक्त के साथ साथ चूँकि मुख्तलिफ़ मराहिल से गुज़रते चले गए तो और ज़्यादा बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत एक नॉन मुस्लिम पाकिस्तानी शहरी बहुत से ऐसे चैलेंजेस देखने को मिले कि जो मजहबी एतबार से भी, फिर आइनी एतबार से भी, जो बैनुल अक़वामी कवानीन हैं उनके तनाज़र में भी देखा तो बहुत सी ऐसी चीज़ें थी कि जहाँ पर रूम था कि हम उसमें मेहनत करते, संजीदगी दिखाते, रिसर्च करते और आगे बढ़ते चले गए। ठीक है। चूँकि मेरा ताल्लुक़ मजहबी अक़लियती कम्युनिटी से है और पाकिस्तान में लगभग 2 करोड़ के करीब जो है वो नॉन मुस्लिम पाकिस्तानी एक पाकिस्तानी शनाख्त के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं और एक बड़ी तादाद जो है दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों में है। लेकिन चूँकि है वो पाकिस्तानी नेशनल्स हैं, इसलिए पाकिस्तान के जो कवानीन हैं उनकी ज़िंदगी में ये इसकी बड़ी अहमियत है जी। जहाँ तक देखा जाए हमारे इस राइट्स को, तो वो हम देखते हैं जब पाकिस्तान के आइन में कि उसमें गारंटी और वारंटी किया गया है कि आर्टिकल 25 जो है उसके तनाज़र में हम सब इक्वल सिटीज़न हैं। लेकिन अगर इसके अलावा भी देखा जाए तो बहैसियत नॉन मुस्लिम पाकिस्तानी शहरी जो है बहुत से ऐसे आइनी आर्टिकल्स हैं कि जिसमें हमारे मजहबी, तहजीबी, सकाफ़ती और एक पाकिस्तानी सिटीज़न होने के नाते हमारे उनकी राइट की प्रोटेक्शन की जो वादे हैं वो किए गए हैं और पाबंद हैं पाकिस्तान के इदारे कि वो उस पर अमल दरामद करें। लिहाजा इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, इन चीज़ों को देखते हुए कि हमें एक नॉन मुस्लिम पाकिस्तानी होते हुए जो हमारे ड्यू राइट्स जो हमें नहीं मिल रहे, तो उसके हसूल के लिए हम एजिटेशन, रोड पर आना या ऐसा कोई भी रास्ता इख्तियार ना करें कि जिससे मुल्की नेकनामी को किसी भी किस्म के नुकसान पहुँचे और उसका ज़्यादा नुकसान वो ममालिक और वो क़ुव्वतें कि जो पाकिस्तान के इस्तेहकाम की, उसके नेकनामी की, उसकी तामीर व तरक्की की दुश्मन सरगर्मियों में मुलम्मिस हो, लिहाजा उनके हाथ हमने मजबूत नहीं करने। इस गरज से हमेशा ही से मेरी कोशिश ये रही कि अपने इदारों को अप्रोच किया जाए, ठीक है, यानी उन वेन्यूज़ की तरफ जाया जाए कि जो हकीकी मालों में हमारे उन हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और उसकी दादरसी के लिए जायज़ इदारे हैं
اور ذمہ دار ادارے ہیں. لہٰذا چاہے وہ مائنارٹی رائٹس ہو, وہ وومن رائٹس ہو, وہ یوتھ رائٹ ہو, وہ پرسن ود ڈسیبلٹیز کے رائٹس ہوں, چائلڈ رائٹس ہوں, یعنی ان سب پر ہی کام کرنے کا مجھے موقع, میں احسان مند ہوں اللہ رب العزت کا اور سرزمین پاکستان کا کہ مجھے کھل کر کھیلنے کا اور ان رائٹس کی پروویژن کے لیے اور پھر اس کی امپلیمنٹیشن پر جو ہے کام کرنے کا مجھے موقع ملا. اور آج میں مختلف پاکستان کے ادارے ہیں, چاہے وہ حکومتی ہیں یا سول سوسائٹی آرگنائزیشنز ہیں, وہ لوکل ہیں, وہ نیشنل ہیں, وہ انٹرنیشنل ہیں, اس میں اپنا کردار وہاں نبھا رہا ہوں. اور مجھے جو ہے فخر ہے کہ اور اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اس طرح کی ٹیبل ٹاک کے ذریعے ہم آج دن تک ناکام نہیں ہوئے, بلکہ آہستہ آہستہ قطرہ قطرہ کر کے وہ چیزیں آگے بڑھتی چلی گئی اور ناممکن جو ہے وہ ممکنات میں شامل ہوتے چلے گئے. اور اس طرح نہ صرف یہ کہ فیڈرل گورنمنٹ بلکہ صوبائی خیبر پختونخوا کی حکومت کے مختلف فورم کا حصہ ہے, نیشنل ہیومن رائٹ کا جو کمیشن ہے اس کے ایڈوائزری بورڈ کا ممبر ہے, نیشنل چائلڈ رائٹس کمیشن ہے اس کے ایڈوائزری بورڈ کے ممبر ہیں, پبلک سیفٹی اینڈ جو اس کے رائٹس کی پروویژن کے جو ادارے تھے ان کے ساتھ منسلک رہا, اوقاف حج ریلیجیس اینڈ مائنارٹی افیئر کی جو انٹرفیتھ اینڈ ہارمنی 2006 میں جو قائم ہوئی اس کے ساتھ خدمت کرنے کا موقع جو ہے ملا. اور چونکہ میزا ماسٹر ان اسلامک ایجوکیشن تو اس کی وجہ سے ایک ہندو ہوتے ہوئے وہ جو مجھے جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی اس میں انٹرفیتھ اینڈ ہارمنی کے لیے بھی مجھے خیبر پختونخوا کی حکومت اور پاکستان کونسل آف ورلڈ ریلیجن یا مجلس ادیان عالم پاکستان کا جو ادارہ ہے, جہاں قاری روح اللہ مدنی صاحب, حافظ عبدالغفور صاحب, ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب, ہمفری سرفراز پیٹر صاحب, علامہ ڈاکٹر فخر حسین قراروی صاحب اور آنجہانی سردار چرنجیت سنگھ ساگر صاحب, ان کے ساتھ مل کر پاکستان میں بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے, بین المسالک ہم آہنگی کے لیے کام کرنے کا موقع ملا. اس طرح سینٹر فار کمیونیکیشن پروگرام پاکستان, اس میں وومن اینڈ چائلڈ رائٹس اور جو مدر اینڈ چائلڈ کیئر ہے اس پہ کام کرنے کا موقع ملا. اور اسی طرح ایسے بے شمار ادارے ہیں کہ جہاں پر رہ کر ہم نے اپنے رہنے کی جگہ, ہماری جو اپنی ایک پاکستانی شہریت ہے, اس کو رہنے کے قابل اور سازگار بنانے کا جو موقع ملا, اس میں مختلف فیلڈ آف لائف میں کام کرتا چلا آ رہا ہوں. ہارون سر, تو اب ذرا آپ کے اس تجربات کے بعد اور آپ کے اتنے بڑے ایک جرنی کے بعد, جو کہ میں آپ کے خود پلیٹ فارم کا, آپ کے فورم کا میں حصہ رہی ہوں, میں خود جانتی ہوں کہ آپ کس محنت سے کام کر رہے ہیں اور کس طریقے سے اس پہ کام چل رہا ہے. میں اب یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اب جو چیلنجز ہیں, اب جو obstacles ہیں, جو ہرڈلز ہیں, جو کہ ابھی تک راہ میں رکاوٹ بنی کھڑی ہیں, وہ ایسی کیا ہیں کہ جس کو اب ختم کرنے کی ضرورت ہے؟ موجودہ دور کے آج کے سب سے اہم, سب سے ضروری ایشو پر بات کرنے کا موقع ملا, اور وہ ایشو جو ہے جس کا تعلق ایک خاندان سے ہوتا ہے, کیونکہ میں خود 4 بیٹیوں کا باپ ہوں اور اسی طرح بہنیں بھی ہیں جی. تو میرے لیے جو فیملی لا ہیں وہ چاہے ہندو کمیونٹی کے ہوں, مسیحی کمیونٹی کے ہوں, سکھ کمیونٹی کے ہوں, کیلاشا کمیونٹی کے لیے ہیں, وہ میری زندگی کا سب سے اہم رول ہے جی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ وہ صدقہ جاریہ ہے کہ اس میں کام کرنے والے کو کہ اگر یہ قانون بن جاتے ہیں اور پھر کسی بھی مستقبل میں بیٹی کے ساتھ ہونے والی جو ناانصافی ہے یا اس کی زندگی کے اندر کوئی کرواہٹ آ رہی ہے یا اس کی زندگی کر کر کوئی دشواری آ رہی ہے, اور وہ لا کی اویلیبلٹی کی وجہ سے اگر وہ اس کے چہرے پر خوشی آئے گی اور وہ رشتے اگر جڑ جائیں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا. اس وقت سب سے بڑے چیلنجز جو ہیں وہ مذہبی اقلیتوں کے فیملی لاز ہیں. ٹھیک ہے. ہندو کمیونٹی کے پاس پاکستان بننے کے بعد جو ہے لگ بھگ 70 سال جو ہے وہ ہمارے کوئی آئینی ہمارا تحفظ جو تھا ہماری فیملیز کا وہ نہیں تھا, یعنی ہندو میرج ایکٹ نہیں تھا. ویسے جو تھا وہ تو 1812 میں بھی تھا, 1876 میں بھی تھا, پھر 1935 میں بھی تھا, پھر 1955 میں بھی تھا, لیکن پاکستان میں مارچ 2017 تک کوئی قانون نہیں تھا. ٹھیک ہے. لیکن چونکہ فکر مند تھے ہم اپنی بیٹیوں کے لیے کہ یہ جو بیٹیاں ہیں جو ہماری لاڈلیاں ہیں
اور جن کے بغیر ہماری زندگی جو ہے اس میں خوشحالی نہیں ہے, خوبصورتی نہیں ہے, جو جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے, اور خدا نخواستہ جب بیاہ دیا جاتا ہے تو وہ قسمت ہوتی ہے کہ وہ خوشحال زندگی گزار سکے, کیونکہ زندگی میں بہت سے ایسے چیلنجز ہوتے ہیں. لیکن جب قانونی اور آئینی طور پر کوئی ریٹ آف دا گورنمنٹ کی صورت میں کوئی تحفظ جو دیکھتے تھے تو وہ نہیں تھا. لیکن اب میں یقین سے اور وثوق سے اپنے ناظرین کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ کم از کم جو ہندو بیٹیاں ہیں پاکستان کی, اور خاص طور پر خیبر پختونخوا کی, وہ اپنی بیٹیوں کو اس قانون کی موجودگی میں جو مارچ 2017 میں بنا ہے, 9 سال اور 3 ماہ ہو چکے ہیں, جو قانون حکومت پاکستان نے ہم پر جو احسان کیا کہ ایک وجود میں آیا, اب ان کی بدولت جو ہے وہ کم از کم ہماری بیٹیوں کو اس قانون کی بدولت اس قانون کو اپنا باپ بھی سمجھنا چاہیے, ٹھیک ہے, اور اپنا مضبوط سہارا اپنا بھائی بھی سمجھنا چاہیے, اور اپنا رکھوالا اپنا بیٹا بھی سمجھنا چاہیے. اور یہ سمجھنا ضروری ہے, یہ ضروری اس لیے ہے کہ بہت سی ہماری بیٹیاں ایسی ہیں کہ جن کے والدین نہیں ہیں, ان کے بھائی نہیں ہیں, ان کے بیٹے نہیں ہیں, کہ جو کسی دشواری کا شکار ہوتے ہوئے کسی فیملی سسٹم میں ناگوار حالات سے گزرتے ہوئے ان کا کوئی سہارا بن سکے, ان کا سٹینڈ لے سکے. لیکن آپ بیٹیوں کے بیک پر جو ہے وہ ہندو میرج ایکٹ 2017 کی صورت میں اب ایک ایسا قانون سٹینڈ کرتا ہے کہ جو آپ کے ساتھ کسی صورت میں ناانصافی نہیں ہونے دے گا. اس نے وہ حدود مقرر کر دی ہیں, خبردار کر دیا ہے ہمارے معاشرے کے مردوں کو اور خواتین کو بھی کہ آپ نے ان قوانین کی پاسداری کرنی ہے. ٹھیک ہے, اور وہ قوانین جو ہے ہندو میرج ایکٹ میں کیا ہے کہ پہلے جو تھا کوئی مرد پابند نہیں تھا کہ وہ شادی کے بعد کب, کہاں, کتنے دن, کتنے مہینے, کتنے سال غائب رہے اور وہ اپنی بیوی اور بچوں یا ڈیپینڈنٹس کی وہ دیکھ بھال کرے. اب پابند نہیں تھا, عمر کی حد مقرر نہیں تھی. ٹھیک ہے, کوئی مینٹل ڈس آرڈر ہے, پاگل پن ہے, یا وہ شادی کے قابل نہیں ہے, کوئی پابندی نہیں تھی جس کی ساتھ مرضی شادی کروا دی جائے. ٹھیک ہے, اور شادی کے بعد جتنے بھی ڈسپیوٹ ہیں اس کے لیے کہیں کوئی پابند نہیں تھا. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے صرف یہ نہیں کہ ہندوؤں نے مل کر اس قانون کو رائج کرنے میں یا بنانے میں کوئی کردار نبھایا, نہیں, ایسا نہیں ہے. ہمارے ساتھ ایک بہت بڑی تعداد مسلمان بھائی چارے کی, بہت بڑی تعداد مسیحی بھائی چارے کی, بہت بڑی تعداد جو ہے وہ سکھ اور کیلاشا بھائی چارے کی, جس نے ہمارے ساتھ سٹینڈ لیا. ٹھیک ہے, اور لمحہ بلمحہ ہمارے ساتھ رہے اس قانون کو بنانے میں, اور اس کی ہر طرح کی اس کو رائج کرنے کے لیے, امپلیمنٹیشن کے لیے انہوں نے اپنا کردار نبھایا. اور اب ہمارا قانون کیا ہے؟ اب ہمارا قانون ہندو میرج ایکٹ 2017 کے نام سے نافذ العمل ہے. ٹھیک ہے, اور یہ سندھ میں, پنجاب میں, ICT اسلام آباد میں, بلوچستان میں, خیبر پختونخوا میں اور گلگت بلتستان میں جو پاکستانی ہیں, پاکستانی نیشنلز ہیں, پاکستانی ہندو ہیں, ان پر قابل عمل ہے اور وہ سب اس کے پابند ہیں. اب جو بھی ہندوؤں کی شادی ہوگی وہ ہندو کی شادی ہندو کے ساتھ ہوگی, لڑکا بھی ہندو ہوگا اور لڑکی بھی ہندو ہوگی. ٹھیک ہے, عمر دونوں کی 18 سال سے ایک دن بھی کم نہیں ہوگی. خدا نخواستہ اگر نامردی مردانگی کی یعنی امپیونٹی کی اب کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ شادی کے قابل ہوں گے تو شادی کریں گے. پھر اس طرح آپ کا مینٹل ڈس آرڈر جو ہے وہ بالکل ریگولر ہو, یعنی آپ کو کسی قسم کی کوئی ایسی بیماری کہ جو پرماننٹ بیماری ہو, جیسے ایڈز ہو گیا کہ جو خدا نخواستہ آگے بڑھتا ہے, زندگی کو تباہ کرتا ہے, جس کی ریکوری ممکن نہیں ہے, جو ازدواجی زندگی میں آگے نہیں ہو سکتے, بچے نہیں ہو سکتے, اب اس کی کسی طور پر بھی کوئی گنجائش نہیں ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ شادی جو ہے وہ کہیں پر بھی کوئی بھی کر لے. اب باقاعدہ لائسنسی پنڈت جو ہیں, ٹھیک ہے, لوکل گورنمنٹ جن کو رجسٹرڈ کرے گا, لائسنس جاری کرے گا, صرف وہ جو ہے وہ پھیرے کرانے کی یا شادی کے مقدس جو بندھن ہے باندھنے کا ود ان دا پریزنس آف 2 credible witnesses, دو وہ وٹنسز یا جو گواہان کہ جو جھوٹے نہ ہوں, جن کی شہرت بہتر ہو, بہترین ہو, ان کی موجودگی ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو والدین ہے ان کی موجودگی ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ ہے
کہ لڑکی کا اور لڑکے کا کانسنٹ جو ہے ہاں یعنی ان کی رضامندی جو ہے, رضامندی یہ جو میں نے جو باتیں اسی طرف آنے والی تھی کہ یہ رضامندی یہ قانون کی جو سیکشن 4 ہے ہندو میرج ایکٹ کی, یہ اس میں اس کی گراؤنڈز ہیں. یعنی یہ ہوگی تو شادی ہوگی, اور اگر خدا نخواستہ مردانگی کی جو خصوصیت ہے اگر وہ نہیں ہے, 18 سال عمر نہیں ہے, ان میں سے کوئی ایک ہندو ہے اور دوسرا ہندو نہیں ہے, رضامندی بھی نہیں ہے, اور وہ کوئی پنڈت جو ہے جو کہ لائسنسی ہے وہ سالمنائز نہیں کروا رہا, رجسٹرار کو اس کی جو ٹرو جو انفارمیشن ہے وہ نہیں دی گئی, تو پھر یہ شادی جو ہے یہ شادی نہیں ہے, بلکہ یہ نلٹی کی طرف بھی جاتی ہے, یعنی باطل شادی, یعنی یہ شادی ہے ہی نہیں. اور اس کے بعد آپ کو یہ گراؤنڈ بھی مہیا کرتی ہے کہ آپ سیپریشن کی طرف جائیں, اور یا پھر خدا نخواستہ آپ جو ہے وہ ڈائیورس کی طرف جائیں. تو اب جو ہے وہ ہندو میرج ایکٹ کی صورت میں بہت سی چیزوں کو کور کیا جا رہا ہے. اور دوسری بات یہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اب آپ نے پنڈت کو یہ ڈکلیریشن دینا ہوتا ہے کہ یہ تمام چیزیں جو منع کی گئی ہیں یا جو میرج مقرر کیا گیا ہے کس کے درمیان, ہندو جوڑے کے درمیان شادی ہونی ہے, اس کو مقرر کیا جائے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی چیز جو ہے وہ پوشیدہ نہیں رکھی جائے گی, اور یہ بھی بتانا ہوگا کہ وہ پہلے سے شادی شدہ نہیں ہے. اس لیے کہ اب ہندو میرج ایکٹ کے مطابق جو ہے اب دوسری شادی جو ہے وہ قابل سزا جرم ہے. اچھا, یعنی دوسری شادی کا بھی ہارون سر یہاں پر ڈسکس ضرور کریں اور بتائیں اس بات کا کہ بھئی اگر ایسا ہو رہا ہے کہ وہ بچی یہاں پر موجود ہے اور وہ شخص یا تو دوسری شادی کر چکا ہے یا کرنے والا ہے, اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس صورت میں یہ ہے کہ چونکہ میرٹ میں سیکشن 4 کے اندر یہ مینشن کر دی گئی ہے کہ جو شادی شدہ ہے پہلے سے, یا پھر اگر وہ جو ہے وہ ایک سے شادی کی ہوئی دوسری سے کرنے جا رہا ہے اور اس نے اس کو پوشیدہ رکھا ہوا ہے, تو اس پر پاکستان پینل کوڈ کی سیکشن 494 اور 495 انڈر سیکشن 20 جو ہندو میرج ایکٹ ہے اس میں یہ چیز مینشنڈ ہے. ٹھیک ہے, کہ یہ قابل سزا جرم ہے. آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو اب نہیں کر سکتے, ممکن نہیں ہے, اب ممکن نہیں ہے, یہ سن لو مطلب کہ اب یہ ممکن نہیں ہے. اگر آپ مطلب جو شخص جو ہے وہ پہلے سے ایک شادی کی اور دوسری کر رہا ہے, یا جس نے جو اب دوسری کرنے جا رہا ہے, تو پہلے تو یہ ہے کہ اس کو ڈیورس لینی پڑے گی. اب کسی جرگا, کسی پنچایت, کسی اسٹیمپ پیپر کے ذریعے, وکیل کے ذریعے اب یہ طلاق کنسیڈر نہیں ہوگی, چاہے وہ پراپرٹی کے ایشو ہوں, پراپرٹی ڈسٹریبیوشن کے ایشو ہوں, چاہے وہ ڈیورس کے ایشو ہوں. اب یہ جورسڈکشن جو ہے وہ کورٹس کی ہے. یہ فیصلہ اگر آپ نے لینا ہوگا تو آپ نے کورٹ کو اپروچ کرنا پڑے گا. اب طلاق پر, کاغذ پر, جرگے میں اب یہ طلاق جو ہے قابل قبول نہیں ہے. اور اس کے لیے بھی یہ شرط رکھی گئی ہے ہندو میرج ایکٹ میں کہ ایٹ لیسٹ جو لڑکی اور لڑکا ہے, جو جوڑا ہے, دلہا دلہن ہے, ان کو کم از کم 1 سال 365 دن اکٹھا رہنا پڑے گا. اگر وہ 365 دن سے کم دن ہیں تو اس میں وہ اس کو کورٹ کو اپروچ کر کے تنسیخ نکاح کی طرف نہیں جا سکتے. یعنی ان کو 365 دن اکٹھا رہنا پڑے گا. اور وہ شرط رکھی بھی اسی لیے گئی تھی کہ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی بات ہے, کوئی خفگی ہے, ناراضگی ہے, غلط فہمی ہے, یا کسی نے بھڑکایا ہوا ہے, تو وہ کم از کم یہ دن رہ کر وہ اپنا دوبارہ ایک دوسرے کے ساتھ جو اپنے حالات نارملائز کر لیں, بن جائے, سے آپ کی لائف نارمل. اسی لیے اس کو مشکل, طلاق کے سسٹم کو مشکل کرنے کی غرض سے یہ جو سیکشن ہے اس میں ڈالی گئی کہ 365 دن 1 سال کم از کم انہوں نے اکٹھا رہنا ہے, تاکہ وہ بہتر سے ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کریں, ان کے درمیان کو غلط فہمیاں پیدا نہ کریں. اور اگر کوئی وہ فیصلہ کرتے ہیں تو 1 سال کے بعد وہ کورٹ کو اپروچ کر کے تنسیخ نکاح کی طرف جا سکتے ہیں. لیکن پہلے کے جو قانون تھا اس میں صرف مرد کو یہ اجازت تھی کہ وہ, اور وہ خود تو جو مرضی کرتے تھے, لیکن وہ اپنی بیویوں کو جو تھا وہ اجازت نہیں دیتے تھے. لیکن سرٹن پیریڈ آف ٹائم جیسے ڈیزرشن کا ہے کہ لا تعلقی ہے, اور لا تعلقی اگر 2 سال سے زیادہ ہے اور 1 سال آپس میں اکٹھے نہیں رہے, 1 سال سے ان کا آپس میں ازدواجی جو تعلق ہے وہ مینٹین نہیں ہوا, اور 2 سال سے وہ بالکل ہی غائب ہے, تو پھر یہ رائٹ خاتون کو دیا گیا ہے کہ وہ نان نفقہ یا جو اخراجات ہیں یا جو اس کی جو مینٹیننس ہے وہ اگر نہیں کر رہا, تو پھر وہ اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپروچ کر سکتی ہے کورٹ کے تھرو ڈیزولوشن آف میرج کے لیے. لیکن وہ بھی وہ گراؤنڈز کہ جو مینشنڈ ہیں, یعنی وہ کسی ایسی وجہ پر طلاق اب
نہیں ہو سکتی وہ یا تو یہ ہے کہ اس کا ثبوت ہو کہ تشدد ہوتا ہے، وہ مینٹلی تشدد ہے، وہ جسمانی ہے، وہ ڈومیسٹک وائلنس ہے، وہ اکنامک ابیوز کا ہے، یعنی کچھ اس طرح کی چیزیں کہ جس کو ہماری معزز عدالتیں جس کو ایکسیپٹ کریں، کیونکہ وہ تمام چیزیں کہ جس میں شادی نہیں ہونی یا جس میں شادی ہونی ہے یا جو ڈسپیوٹ ہے اس کی وجوہات وہاں پر مینشن کر دی گئی ہیں اور ان گراؤنڈز کو مقرر کر دیا گیا ہے. اس گراؤنڈز کے علاوہ اب یہ کوئی یہ کہے کہ مجھے پتہ نہیں تھا یا مجھے علم نہیں ہے، کوئی کسی عام سا بہانہ بنا کر اور کسی سے چھٹکارا جو ہے اب وہ ممکن نہیں ہے. اور کیوں اسی لیے، اور اگر کوئی شادی شدہ ہے پہلے سے یا پھر وہ دوسری شادی کرنے جا رہا ہے اور تو اب وہ بھی نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کر لے گا. اس کی گراؤنڈ ایک یہ بھی ہے کہ اگر اس کی اولاد نہیں ہے، بیوی کی رضامندی، بے شک میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ ایک گراؤنڈ اس میں یہ بھی ہے کہ اگر وہ اس کی اولاد نہیں ہے، ایک سرٹن پیریڈ آف ٹائم، عرصہ کافی گزر چکا ہے اور اس کی اولاد نہیں ہے، تو پھر وہ سیکنڈ میرج کی طرف جا سکتا ہے، لیکن اس میں کانسینٹ جو ہے وہ بیوی کی رضامندی جو ہے وہ لازمی ہے. اگر اس کی اجازت نہیں ہے تو پھر بھی کورٹ کو اگر آپ مطمئن جس وقت تک نہیں کرتے، لیکن یہ شرط ہے کہ بیوی کی رضامندی جو ہے وہ لازمی ہے. لیکن اب ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی سے وہ کسی وقت بھی کسی کو بھی چھوڑیں اور کسی کو اپنا لیں. آپ نے یہ جو چھٹکارا ہے، یہ جو تنسیخ نکاح ہے، یہ کورٹ سے اس کی ڈگری لینی ہے اور ڈگری لینے کے بعد بھی جو ہے نا آپ کا 6 مہینے کا ٹائم ہے کہ اس میں دوبارہ اگر آپ رجوع کرتے ہیں تو اپنے رشتوں کو بحال کر سکتے ہیں دوبارہ. ادروائز جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے وہ شادی کی جا سکتی ہے، لیکن صرف اس صورت میں کہ اگر اولاد نہیں ہے. اگر اولاد ہے تو تب کسی صورت میں بھی یہ شادی جو ہے سیکنڈ میرج جو ہے اب الاؤڈ نہیں ہے. اور یہ پی پی سی کی سیکشن 494 495 کے تقاضوں کو اگر دیکھا جائے تو جو شادی کر لیتا ہے تو اس کو 7 سے لے کے 9 سال سزا ہے، اور اگر کی ہوئی ہے اور چھپایا ہوا ہے اور سیکنڈ میرج کر لی ہے، سیکنڈ وائف کو پتہ نہیں ہے کہ اس نے پہلے یہ کی ہوئی ہے، تو پھر جو سیکشن 494 ہے اس کے تحت پھر 9 سے لے کر 11 سال اس کی سزا ہے. اور پھر اس کا ایک اور بھی ہے کہ جو 1925 کا جو ہندو سکسیشن اینڈ انہیریٹنس کا جو لا ہے، اور اس کے بعد اس کی جو ڈیمینڈمنٹ 1929 1936 1956 اور 2005 میں جو آئی ہیں، اس میں جو سیکنڈ میرج ہے، پہلے تو سیکنڈ میرج الاؤڈ نہیں ہے، اور اگر کوئی کر لیتا ہے تو ان کو یہ بات ضرور ذہن نشین کر دینی چاہیے کہ سیکنڈ وائف اور ان کے بچوں کا جائیداد میں کسی طرح کا کوئی شیئر نہیں ہے. اور یہ شیئر یہیں نہیں، کرسچن پرسنل لا جو 1872 کا ہے، اس میں بھی جو ہے وہ مونوگیمی الاؤڈ ہے، سنگل وائف الاؤڈ ہے، سیکنڈ میرج نہیں ہے. لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو یہ ان قوانین کی خلاف ورزی ہے، لہٰذا ان کا بھی جائیداد میں کسی قسم کا کوئی حصہ نہیں ہے. تو اب کم از کم ہماری وہ بیٹیاں کہ جو سیکنڈ میرج کی طرف جاتی ہیں، جن کو پتہ ہوتا ہے کہ خاوند شادی شدہ ہے، ایک آدمی شادی شدہ ہے، اس کی طرف یہ فیصلہ لینا جاتی ہیں، تو ان کو یہ سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ لینا چاہیے کہ پہلے تو شادی الاؤڈ نہیں ہے. اب ہندو پاکستانی شہریوں اور خاص طور پہ خیبر پختونخوا کی جو شہری ہیں وہ سیکنڈ میرج نہیں کر سکتے، اور اگر کرتے ہیں تو ان کا جائیداد میں ان کی سیکنڈ وائف کا اور اس سے اگر ہونے والے جو بچے ہیں وہ بچے لیجیٹیمیٹ تو ہو جائیں گے، بچے لیجیٹیمیٹ ہو جائیں گے، لیکن جائیداد میں حصہ نہیں ملے گا، کسی کا بھی نہیں ہوگا. تو اس طرح کے مستقبل کے فیصلوں کو، اس طرح کے اقدامات کو کرنے سے پہلے یہ عوام کو اب ان باتوں کو نوٹ کرنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا. اور اس طرح کی جو انلیگل شادیاں کروانے والے پنڈت ہیں یا اس میں جو وٹنسز ہیں یا اس میں والدین لڑکی اور لڑکا کی ہیں، یہ چونکہ قابل سزا جرم ہے، اس لیے ان کو اب ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ان کو احتیاط برتنی چاہیے. اور یہ اقدامات قانون کی صورت میں صرف اور صرف اسی لیے کیے گئے ہیں تاکہ لوگوں کی ازدواجی زندگیاں بہتر ہوں. مجھے بڑے افسوس سے یہ بات کرنی پڑتی ہے کہ ایکٹ تو مارچ 2017 میں بن چکا، 9 سال اور 3 ماہ ہو چکے ہیں، اور عنقریب انشاءاللہ اس کے جو رولز ہیں وہ پاس ہو جائیں گے. لیکن اسی میں ہمارے چند پنڈت صاحبان یا چند نام نہاد ہمارے جو ہندو کمیونٹی کے جو لیڈرز تھے، جنہوں نے کبھی بھی یہ ہندو میرج ایکٹس جو پہلے کے، جو میں نے جیسے بتایا 1812 کا ہے، 1876 کا ہے، 1935 کا ہے، 1955 کا ہے، اور اس کے بعد جو گائے بگائے ہماری نیبرنگ کنٹریز میں اس میں جو امینڈمنٹس آتی رہی ہیں، ان کو اپنی بیٹیوں کی زندگیوں کو بہتر کرنے کی غرض سے کبھی انہوں نے ان لاس کی اسٹڈی کی ہی نہیں ہے.
اور نہ ہی وہ اس بات کی اہمیت کو سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو ہندو میرج ایکٹ ہے یا دیگر مذہب کے پاکستانی شہریوں کے لیے جو قوانین بنا رہے ہیں وہ کس قدر اہمیت کی حامل ہیں. ان کو چاہیے, میری ان سے آج یہ التماس ہوگی کہ خدارا جو بن چکا ہے ان ایکٹس کو ایک بار, 2 بار, 3 بار کم از کم پڑھ کے دیکھیں کہ کس طرح ان کی بیٹیوں کی زندگیوں کو تحفظ فراہم کر دیا گیا ہے. یعنی یہ ان کی جو کوششیں و کاوشیں ہونی چاہیے تھی وہ ہم نے ادا کی. انہیں تو ہمارا اور ہم جیسے ایسے بے شمار جو پاکستان میں ہمارے جو دوست ہیں, جو ایکٹیوسٹ ہیں, بیوروکریسی ہے, پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, کے پی کی جو ہماری جو صوبائی اسمبلی کے ایم پی ایز ہیں اور جو وومن کاکسز کی جو ہماری بیٹیاں ہیں, ان سب نے مل کر, یہ تو 14 سال کی ہماری تپسیا ہے, 14 سال کی ہماری ریاضت ہے. اور ایک نہ صرف نیبرنگ کنٹری بھارت کے بلکہ نیپال, سری لنکا کے قوانین کی سیکشن بائی سیکشن اس کی کلاسز کو دیکھتے ہوئے باریک بینی سے ہم نے اس کو ترتیب دیا کہ کس طرح پاکستان میں یہ قابل قبول ہو. ہم نے ان کی جگہ ایک ہندو بن کر, ان کی جگہ انسان بن کر, ان کی جگہ پاکستانی شہری بن کر, ان کی جگہ اپنی قوم کے ذمہ دار بن کر ہم نے اپنی ذمہ داریاں نبھائی ہیں. لہٰذا انہیں چاہیے کہ بڑی سوچ بچار کے ساتھ ایکسپرٹیز کو آن بورڈ لے کر اور اس کی جانے والی جو کوشش اور کاوش ہے اور اتنا بڑا جو ایک پاکستان میں ایک ہمارے لیے ایک تحفظ کا جو احساس دلانے کی جو قانون بنا ہے اس کو سیلیبریٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس کی اویئرنیس میں ہمارے ہاتھ بٹائیں تاکہ خیبر پختونخوا کے کونے کونے تک اس قانون کے بارے میں انفارمیشن پہنچے اور کل کہیں بھی چاہے ہمارے سر کا دشمن کیوں نہ ہو, ہماری عزت آبرو کا دشمن کیوں نہ ہو, کل اس کی بیٹی کو نقصان نہ پہنچے. اس کی بیٹی کی زندگی جو ہماری بیٹی ہے اس کی انہیں ہمیشہ تحفظ ہو, اس کو کل کوئی دکھ نہ ہو, تکلیف نہ ہو. اس کی جب زندگی کا بانڈ بندھے, اس کا, اس کے خاوند کا, خاوند کی بیوی کا, ان کے بچوں کا, ان کے ڈیپینڈنٹس کی زندگی جو ہے وہ اطمینان بخش ہو, ان کو کسی قسم کی کوئی دشواریاں نہ ہو. ایک قانون موجود ہوگا تو کلیئر کٹ آپ کو باتوں کو ماننا پڑے گا. بالکل, چاہے آپ کا دل خوش ہو یا نہ ہو, کم از کم کل کوئی ساس یہ نہیں کہے گی, پہ غور نہیں کرے گی اپنی بہو کی موجودگی میں اپنے بیٹے کو کہ جاؤ یہ مجھے پسند نہیں ہے, اس کو ہٹاؤ, میں آپ کی دوسری شادی کرواتا ہوں. سسر نہ کہے کہ یہ بہو مجھے پسند نہیں ہے, یہ ایسی ہے ویسی ہے, تم دوسری لاؤ, میں لے کر آؤں. اب یہ ساس ہو, سسر ہو, ایون خاوند ہو, اس کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ بھائی یہ فیصلہ آپ کا اپنا ہے. ماں باپ کو یہ فیصلہ لینا چاہیے کہ یہ فیصلہ چونکہ آپ نے کیا ہے, آپ نے اس میں آپ کو چاہیے تھا کہ آپ بیٹی کا کنسنٹ لیتے. اسی لیے ہم نے اس میں یہ شرط ڈالی ہے کہ بیٹی کی مرضی لازمی ہے. اگر بیٹی کی مرضی نہیں ہے اور آپ نے اس کی شادی کر دی, بیٹے کی مرضی شامل نہیں کی اور کل وہ دوسرا کوئی قدم اٹھاتا ہے تو اس کی رسپانسبلٹی آپ کی ہے. اس لیے یہ کانسنٹ کا جو لفظ ہے, یہ جو رضامندی کا لفظ ہے, یہ اتنا اہمیت کا حامل ہے. یہی وہ گراؤنڈ پرووائڈ کرتا ہے کل کہ اگر آپ نے کنسنٹ نہیں لیا تو وہ اپروچ کر سکتی ہے تنسیخ نکاح کے لیے. بالکل ٹھیک ہے, وہ اپروچ کر سکتی ہے سیپریشن کے لیے. بالکل. اب سب سے امپورٹنٹ چیز, ابھی تو ماشاءاللہ جتنی باتیں آپ نے کی ہیں میں بالکل تحمل سے اسی لیے سن رہی ہوں کیونکہ ہمارے دیکھنے والے جو ہیں وہ بھی یہی چاہ رہے ہیں کہ آپ سے جو ہے وہ کافی ساری چیزیں یہاں پر سننے کو مل رہی ہیں اور ہم سمجھ رہے ہیں اس بات کو. میری جو سب سے بڑی دشواری ہے, جو مجھے یہ چیز پریشان کرتی ہے, جو ہمیشہ میں دیکھتی ہوں, وہ یہ ہے کہ ایسی بہت ساری بچیاں اب اس پلیٹ فارم پر آ چکی. آپ نے قانون کے بارے میں بتا بھی دیا, آپ نے سمجھا بھی دیا ہے, ایسے بہت سارے ادارے کام بھی کر رہے ہیں, لیکن بدقسمتی سے ہارون سر وہ پراپر طریقے سے پلیٹ فارم کی طرف آ نہیں رہی. مطلب اگر کوئی ایسی بات ہے, کوئی کمپلین کر نہیں رہی ہے, تب اس صورت میں ہم کیا ایسا سمجھتے ہیں کہ کیا ایسا جو ہے وہ ایک رد عمل آنا چاہیے, یہ کیا ایسی ایک اسٹیپ لینا چاہیے کہ جس کی وجہ سے ہم ان کو موٹیویٹ کر سکیں اس بات کے لیے کہ ہاں بھائی یہ آپ کا حق ہے, آپ اس کو استعمال کریں تاکہ زندگیوں کو بچایا جا سکے. شاباش, تھینک یو. یہ وہ کوشچن ہے کہ جو ہماری بیٹیوں کو گرہ باندھ لینی چاہیے. ایگزیکٹلی, گرہ باندھ لینی چاہیے کہ اب ایک قانون کی صورت میں ایک پاورفل باپ ان کے ساتھ ہے. بالکل, ایک پاورفل بھائی ان کے ساتھ. ڈرنا نہیں ہے, اب انہیں ڈرنا اس اعتبار سے بھی نہیں ہے کہ یہ گورنمنٹ آف پاکستان ہے, یہ گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا ہے. ہر بیٹی کی زندگی کے تحفظ کے لیے باقاعدہ درجنوں ادارے بن چکے ہیں, درجنوں ادارے بن چکے ہیں. اور اگر اس طرح کا کوئی ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے کہ جس میں ایکٹ آپ کو سپورٹ کر رہا ہے, کیا سپورٹ کر رہا ہے؟ ایکٹ سپورٹ کر رہا ہے. جیسے ہندو میرج ایکٹ آپ کو سپورٹ پر آپ کی بیک پر موجود ہے, جب وہ آپ کی بیک پہ موجود ہے آپ اس کو ضرور پڑھیں. میں یہ ہندو بیٹیوں کہتا ہوں کہ آپ اگر شریمد بھگوت گیتا پڑھتی ہیں, آپ رامائن پڑھتی ہیں,
تو آپ کو ہندو میرج ایکٹ کی بھی ہونی چاہیے، آگاہی ہونی چاہیے. میں نے اپنی بیٹیوں کو ہندو میرج ایکٹ کی 70/70 لفظ با لفظ آرٹیکل بائی آرٹیکل ان کو سمجھایا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان کو علم نہیں ہے. اپنی بھانجیوں کو، اپنی بھتیجیوں کو ان کو علم ہے کہ ان کا والد، ان کا چچا، ان کا ماموں، ان کا تایابو، وہ یہ جو 14 سال سے اپنے گھر کو چھوڑ کر پاکستان کے کبھی کس خطے میں ہوتا ہے اور ہفتہ ہفتہ کبھی کس خطے میں ہوتا ہے، وہ صرف اور صرف آنے والے وقت میں ہندو، مسیحی، سکھ، کیلاشی بیٹیوں کے مستقبل کو سیکیور کرنے کے لیے، قانونی تحفظ دینے کے لیے ایز اے نیشنل لابنگ ڈیلیگیٹس کے اور ایز اے ممبر پاکستان کاؤنسل آف ورلڈ ریلیجن کے وہ سرگرم عمل ہے. اب ہماری بیٹیوں کو چاہیے کہ وہ جو وومن فورم ہے، جو خیبر پختونخوا کی جیسے وومن آمبڈس پرسن ہے، جی بالکل ادارہ موجود ہے. اب اسی طریقے سے آپ کسی بھی، اب تو لیگل ایڈ کے بے شمار ادارے جو ہے فری لیگل ایڈ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب تو پاکستان میں اب تو وہ بات ہے ہی نہیں کہ آپ کو یہاں مرد ہوں گے وہاں مرد ہوں گے. اب تو ہر جگہ پر وومن لیڈ انیشیٹو کو دیکھتے ہوئے ہر جگہ پر ہماری بیٹیاں جو ہیں وہ ججز کی صورت میں، وہ وکلا کی صورت میں، وہ مختلف سوشل ویلفیئر کے اداروں میں، وہ آمبڈس پرسن کی صورت میں، وہ نیشنل کمیشن ہیومن رائٹس کی صورت میں، اس اداروں کی صورت میں وہاں بیٹھی ہیں. کیوں بیٹی میری کوئی ایسی اس طرح کا ظلم برداشت کرے کہ جہاں جب لا کہہ رہا ہے کہ دوسری شادی نہیں ہو سکتی، اور اگر اس کا خاوند کر رہا ہے، she must approach the legal supportive institution. وہ صرف ایک اپلیکیشن کی ضرورت ہے. جیسے میں نے بتا دیا کہ سیکشن جیسے 494 اور 495 ہے، اس میں کوئی ایسی بات سائنس ہے نہیں ہے. جب ایک چیز منع ہے، آپ کے ہندو میرج ایکٹ میں جن چیزوں کو منع کیا گیا ہے، یعنی اب ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر جیسے میرے بیٹا فوت ہوا ہے، میں خود قانون بنانے والوں میں، خود اس کی نوک پلنگ سنوارنے والوں میں، وہ صرف اس وجہ سے کہ بہت سے گھروں میں جب بیٹے فوت ہو جاتے ہیں تو ان کی اپنی بہوؤں کو وہ باؤنڈ کر دیتے ہیں. بالکل ہم نہیں چاہتے. ہم ان کو بھی اپنی بیٹیاں سمجھتے ہوئے ہم نے ان کے لیے ایک راستہ سیدھا کرنا، ایک راستہ ہم نے متعین کیا کہ جس میں آزادی سے، چاہے وہ اپنے ماں باپ کے گھر، چاہے وہ اپنی زندگی کا خود آغاز کر کے، چاہے اپنے ساس سسر کے ساتھ ویئر ایور شی وانٹ ٹو گو، کہ جہاں کہیں وہ ایک پیسفل لائف گزار سکے. ہم نے ان کے لیے راستہ پرووائڈ کیا کہ خاوند کے فوت ہونے کے 6 مہینے بعد اپنی زندگی کا آغاز اپنی خالصتاً اپنے والدین اور اپنے ساس سسر کی مرضی سے اپنی زندگی کا آغاز کر سکتی ہے. اور اسی طرح صرف یہ نہیں کہ جو بیوہ بیٹی ہے، بلکہ جو ڈائیورسی بیٹی بھی ہے، اگر اس نے کورٹ کو اپروچ کیا ہے، وہاں سے اس کو سند مل جاتی ہے، ڈگری مل جاتی ہے کہ آپ کا چھٹکارا ہو چکا ہے، تو آپ 6 مہینے کے بعد آپ بھی خود سے اپنے والدین کی رضامندی سے آپ اپنی زندگی کی شروعات دوبارہ سے کر سکتی ہیں. ہارون سربدیال تو ان لوگوں میں سے ہے کہ جب ہم پاکستان میں سکسیشن اینڈ انہیریٹنس لا پر کام کر رہے تھے، آئی مے بی دا ون اینڈ اونلی پاکستانی نان مسلم پاکستانی کہ جس میں اس حق میں تھا کہ صرف جائیداد میں اس کے خاوند کے حصوں میں جو اس کا شیئر ہے صرف بیوہ کو نہ ملے بلکہ ڈائیورسی کو بھی ملنا چاہیے. میں نے سنا بھی، اپنے علاوہ میں نے کبھی سنا بھی نہیں. بالکل صحیح. میں نے ریسرچ کی، آخر مجھے وہ قوانین میں سے وہ سیکشنز مل گئی. میں نے اپنی ٹیم کے ساتھ اس بات کو ہائی لائٹ کرنے کی بھرپور کوشش کی کہ ہر ڈائیورسی بیٹی بھی ناجائز نہیں ہوتی. ہر بیٹی جو ہے وہ کبھی بھی اپنی زندگی کو ڈائیورس کے نام پر علیحدگی کی طرف نہیں جا سکتی ہے. لیکن بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اکثر و بیشتر جو ہوتی ہیں وہ حالات سے اتنی تنگ آ چکی ہوتی ہیں کہ ان کے لیے زندگی کا پیسفل شروعات کرنے کے لیے ہمیں انہیں سپیس دینا چاہیے. بالکل اسی طرح کہ ہندو میرج ایکٹ میں بھی اگر پرانے دور میں دیکھا جائے تو اس میں بھی خواتین کو اپنا کوئی رائے یا اختیار نہیں تھا. ہم نے اپنی بیٹیاں سمجھتے ہوئے سب کے لیے راہیں ہموار کی. بالکل ٹھیک ہے. تاکہ چونکہ یہاں پہ اس وقت ہمارا ٹائم ختم ہو گیا پوڈ کاسٹ کا بھی، اور میں یہی چاہ رہی ہوں کہ باتیں بہت ساری ہیں لیکن انشاءاللہ تعالی ہم اس کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. صرف 5 منٹ ہیں اور اسی لیے آپ نے جتنی باتیں کی ہیں وہ ہمارے لیے بہت مفید ہیں، بہت فائدہ مند ہے. اور میں یہ چاہ رہی تھی کہ آج میرے اس پلیٹ فارم سے آج میں خاموش رہوں اور آج ہمارے ہارون سربدیال صاحب ہیں صرف وہ بولیں گے.
آج میں اس لیے خاموش تھی اور اسی لیے میں چپ تھی اور زیادہ میں نے کویسچنس کی طرف اس لیے بھی میں نے وہ فوکس نہیں رکھا کیونکہ جو بول رہا ہے یہ شخص آپ کے سامنے جو آج ایک پلیٹ فارم پہ موجود ہے، یہ تمام بہن بیٹیوں کی جو ان کی زندگیاں ہیں، جو ان کی ایک رسپیکٹ ہے اور جو ان کی سمجھ لیجیے جو ازدواجی جو ایک ان کی میرٹل جو ان کا اسٹیٹس ہے اس کو پراپر طریقے سے دیکھتے ہوئے، ان کی زندگیوں کو محفوظ بناتے ہوئے، ان کے حق رائے کو محفوظ بناتے ہوئے وہ اپنا کام کر رہے ہیں. سر آپ صرف 5 منٹس ہیں ہمارے پاس، تو میں چاہوں گی اگر آپ کوئی میسج دے دیں. میں صرف یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ اب چونکہ ایک لیگل فریم ورک میں جی ہندو جو خیبر پختونخوا کے سٹیزن ہیں ان کا تعین کیا جا چکا ہے، لہٰذا میری اپنی تمام سبھاؤں سے، میری تمام پنچایتوں سے، میرے تمام اپنے جو ہماری قومی سربراہان ہیں، میری ان سے التماس ہے کہ اس قوانین کی اویئرنیس کے لیے اور اس کا پبلک کو انفارم کرنے کی غرض سے جو ہے ان کو اپنا کردار نبھانے کی ضرورت ہے کہ اب چاہے وہ پنڈت ہوں یا میرج رجسٹرار ہوں، ان کو یہ ازدواجی زندگیوں کے مقدس جو بندھن باندھنا ہے وہ ایک اسپیسیفک جو لا ہے اس کی روشنی میں کرنا ہے، لہٰذا احتیاط برتیں، اس قانون کے دائرے میں اپنے اختیارات کا استعمال کریں اور ان کو ممکن بنائیں. کیوں کہ اگر ممکن نہ بنایا گیا تو بہت سے مسائل جو ہے وہ آگے جنم لیتے ہیں اور اس میں باقاعدہ دشواریاں پیدا ہو سکتی ہیں. تو خود اور اپنوں کو جو پنشمنٹ اور پریزنمنٹ ہے اس سے بچانے کی خاطر جو ہے گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا اور گورنمنٹ کے آف پاکستان کے جو مجوزہ جو رائج العمل جو قوانین ہیں ان کی پاسداری کریں تاکہ ایک پیسفل ماحول آپ کے گھر سے شروع ہو، آپ کے معاشرے تک جو ہے وہ شروع ہو اور ہم ایک پیسفل لائف اپنی زندگی میں اپنے بچوں کی دیکھ سکیں. تھینک یو ویری مچ ہارون سر، بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. اور ہمیشہ کی طرح جب بھی ہارون سر عبدیال صاحب سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ ہر بار کی طرح میری بھی یعنی کہ جو ایک سمجھ لیں میری موٹیویشن ہے وہ بھی وہ بڑھا دیتے ہیں. تو پھر میں بھی اگر اس دھرتی کی، اس سرزمین کی بیٹی ہوں تو آپ جیسی جتنی دیکھنے والی بیٹیاں ہیں اور بہنیں ہیں تو آپ سب کو یہ چاہیے کہ میں بھی ایک یہی میسج آپ کو دوں گی کہ کوشش کریں کہ اپنے حق رائے کو ضرور استعمال کریں. ٹاکس وتھ رابعہ میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے ایپیسوڈ میں اور ایک نئے مہمان کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.